में, ऑफिस में, शॉप में, कार में, हर जगह सुना कीजिए Dynamic Radio Station. Just listen. Fast FM 103. जी सामने मस्त FM 103 में आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत, सेहत, मिजाज कैसा है आपका? facebook.com/rj.israr। इसके अलावा जनाब आप मस्त FM 103 को पूरी दुनिया में सुन सकते हैं। जस्ट आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और गूगल प्ले में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कहीं भी किसी भी वक्त आप सिर्फ एक टच के ज़रिए 1 सेकंड में आप हमें बिल्कुल सुन सकते हैं। आपकी समातों तक हम पहुंच सकते हैं। जी मस्त FM 103 के स्टूडियोज़ में हम मौजूद हैं यहाँ पर, और ख़ास कर जनाब आपको बताते चलें कि आज बहुत बड़ा दिन है, ख़ास कर हमारी बहनों, माँओं, बेटियों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। और आज 8 मार्च जो है वो इंटरनेशनल जो है वुमेन डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो इसी हवाले से हमने आज अपने मेहमानों को मदऊ किया है और हमारे साथ मैं तारुफ़ करवाऊँगा। जनाब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सोशल वर्कर हैं, बहुत बड़े लिखारी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा काम है ख़वातीन के हवाले से, आम इंसानों के हकूक़ के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुल्तान महमूद मलिक साहब। सुल्तान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। आप ठीक हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। माइक ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सब मेरी आवाज़ से भी यकीनन वाकिफ़ होंगे, क्योंकि मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि आज मैं प्रोग्राम में ज़ाहिर इसरार अहमद चौधरी साहब के साथ मौजूद हूँ। इससे पहले मैंने जो भी प्रोग्राम किए नाज़रीन के लिए, उसमें मैं प्रोग्राम करता था और हम लोग के नाम से प्रोग्राम करता था। और मैंने अपने नाज़रीन से वादा किया हुआ था कि जो हम लोग प्रोग्राम है इसमें मैं हमेशा बात करूँगा हम समाज के मसाइल पर। हमेशा हम गुफ्तगू करेंगे समाज के वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ लोगों के साथ जुड़ता है। ज़ाहिर है वो सियासी हैं, समाजी हैं, माशरती हैं, उन पर लोगों से बातचीत हम करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि माशरे में जब हम बातचीत करते हैं, जब डायलॉग करते हैं, जब इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये एक ज़रिया बनता है कहीं तब्दीली का, एक ज़रिया बनता है कहीं बेहतरी का। तो आज भी नाज़रीन, क्योंकि आलमी यौम ख़वातीन है, तो आज भी हमने सोचा कि क्यों ना हम आपसे बातचीत करवाएं, उन ख़वातीन की बातचीत करवाएं, उन अहम शख्सियात से आपकी बातचीत सुनवाएं आपको, जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए, इस माशरे के लिए कुछ काम किया हो। हम हमेशा बात करते हैं समाज के उन मसाइल का जिनका ताल्लुक़ लोगों से जुड़ता है, लेकिन वो मसाइल होते हैं। लेकिन मैंने सोचा आज क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन है, जैसे इसरार अहमद चौधरी साहब ने फरमाया कि आज सेलिब्रेशन हो रही है, तो जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सेलिब्रेशन हो रही है, तो फिर हम मसाइल का जिक्र क्यों करें? हम फिर खुशी की बात करें, हम फिर उम्मीद की बात करें, हम फिर आगाही की बात करें। तो आज हमने ये सोचा कि अपने प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर हम खुशी, उम्मीद और आगाही की बातें करेंगे। आलमी यौम ख़वातीन है और हम सब ये जानते हैं कि आलमी यौम ख़वातीन हर साल एक थीम के तौर पर मनाया जाता है, और इस दफ़ा का जो थीम है वो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया ने ये देख लिया कि अगर हम ख़वातीन की मसावात की बात करते हैं, सिनफ़ी मसावात की बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ख़वातीन को डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, यानी उनके अंदर स्किल पैदा करने की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से थीम पर हम गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन इसके साथ हम दूसरी और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन वो बातें उम्मीद की होंगी, खुशी की होंगी और आगाही की होंगी। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे नाज़रीन ज़रूर करा दूँ। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं मैडम मुनज़्ज़ा हाशमी एडवोकेट साहब। अब लफ्ज़ हमने एडवोकेट का इस्तेमाल किया है, लेकिन इनकी जो शख्सियत है उसमें बहुत सारे पहलू है। एक पहलू ज़ाहिर है लॉयर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक समाजी रहनुमा भी है। इसके साथ साथ माशरे के अंदर जहाँ भी इनको ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से कोई बेहतरी, कोई काम करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो हमेशा ये आगे बढ़ के काम करते हैं। हुकूमत के मुख्तलिफ़ कमेटियाँ ऐसी हैं जिनमें इनकी भरपूर नुमाइंदगी होती है, और वो कमेटियाँ भी वो कमेटी होती हैं जिनका ताल्लुक़ लोगों से जुड़ता है, लोगों के मसाइल के साथ जुड़ता है। तो मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज एक अहम दिन के मौके पर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। जी माइक साथ कर लीजिएगा प्लीज़। जी नाज़रीन, दूसरी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नाजिश नदीम इनका नाम है, और ये एक यंग रहनुमा है, यंग समाजी कारकुन है। यंग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने छोटी सी उम्र में भी लेकिन समाज के अंदर जो काम किया है वो बहुत अहम काम किया। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि नाज़रीन के सामने हम बहुत सारे मसाइल पर जब बात करेंगे तो यंग जो हमारे यहाँ जो यूथ है, ख़ास तौर पर ख़वातीन बच्चियों के हवाले से, उनके हवाले से भी कोई अच्छे रोल मॉडल जो होंगे वो आपके सामने ज़रूर लेकर आएँ। इसलिए हमने नाजिश को यहाँ पर मदऊ किया। नाजिश, आपका भी शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला जी। थैंक यू सर।
جی ناظرین، ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے میم منظر کی طرف ہی جاؤں گا. میم، جیسے میں نے ذکر کیا کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ اسپیشل پروگرام ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک اسپیشل ڈے ہے تو پروگرام اسپیشل ہے، اور ہم اس اسپیشل دن خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم پھر خوشی کی باتیں کریں گے، ہم پھر امید کی باتیں کریں گے. آج خواتین کا عالمی دن ہے. عالمی دن کے حوالے سے جو ایک بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری سوسائٹی میں خواتین کے ساتھ صنفی جو امتیازات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. اب صنفی امتیازات کو کس پہلو سے آپ دیکھتے ہو، اس بارے میں آپ ناظرین تک کوئی بات پہنچانا چاہیں؟ جی پلیز. بہت شکریہ. ویری سینسٹیو ٹاپک اور سیلیبریشن ہے، تو میں تو سیلیبریشن والی باتیں کروں گی، میں تو جشن منانے والی باتیں کروں گی، کیونکہ آج ہمارا دن ہے خواتین کا. اس کے باوجود کہ ہمارے درمیان یہاں سوسائٹی میں صنفی طور پر ڈسکریمنیشن ہے، صنفی امتیاز ہے، خواتین سے رکھا جاتا ہے، لیکن بہت ساری خواتین آپ کے سامنے لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ صنفی امتیاز ہمارا جو آج سے 10 سال پہلے یا اس سے 20 سال پہلے تھا وہ ایسے بریک ہو رہا ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. یہ جو اس سال کا تھیم ہے، یہ دیکھیے یہ بڑا سینسٹیو تھیم ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ جو ڈیجیٹل ہماری گیپس ہیں ان کو کیسے مزید میٹ ود کیا جائے، یعنی کہ خواتین کا زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کیسے لایا جائے. ڈیجیٹل سے مراد یہ ہے کہ ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ان کی سافٹ کمپوننٹ پہ ایجوکیشن، جس سے وہ اپنا انٹرپرینیورشپ، اپنا بزنس بڑھا سکیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ آنے والا وقت زیادہ کنڈیوسیو ہوگا، کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان ٹاپکس کو لا رہے ہیں. آج سے چلیں یوں سمجھ لیں 2018 میں ہم کبھی یہ بات ڈسکس کر رہے تھے، 19 میں کر رہے تھے، 20 میں. ایز اے لائر آئی ایم ٹیلنگ یو کہ بہت سارے کیسز ایسے آ رہے تھے جب یہ موبائل اسمارٹ فون آئے کہ میری بیوی کے پاس موبائل ہی کیوں ہے، تو اس وجہ سے ڈائیورس ہو رہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹنس آ رہی ہے. تو اگر ہم پازیٹیو سائڈ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ایکسیپٹنس آ رہی ہے، اور اس ایکسیپٹنس میں یقیناً جو رول ہے وہ سول سوسائٹی کا بھی ہے، وہ رول جو ہے وہ لائرس کا بھی ہے، وہ رول گورنمنٹ کا بھی ہے، ایکٹیوسٹ کا بھی ہے، گورنمنٹ کا بھی ہے. اب گورنمنٹ نے ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے کہ صنفی امتیازات کو ظاہر ہے جو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یا صنفی مساوات کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ نے ملازم پیشہ ماؤں کی سہولت کے لیے 307 پنجاب کے اندر اس وقت جو ہے نا ڈے کیئر سینٹر چل رہے ہیں، 16 ورکنگ ویمن سینٹر چل رہے ہیں. ویمن یونیورسٹیز میں 18 ویمن ڈیولپمنٹ سینٹرز بن گیا، اور اسی طرح پنجاب ویمن ڈیولپمنٹ جو ہیلپ لائن ہے 1043 وہ بھی کام کر رہی ہے. اب گورنمنٹ کے یہ سارے وہ اقدامات ہیں جہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے صنفی مساوات کو، کہ کہیں اگر کوئی خاتون باہر جا کے کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو مشکلات نہ ہوں، اس کو وہ امتیازات کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا وہ رول جو گھر میں ادا کرنا ہے اس نے پھر وہ باہر جا کے کیسے ادا کرے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کے انیشیٹوز بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اہم رول بنتا ہے؟ نہ صرف اہم رول بنتا ہے بلکہ میں بات کروں جو یہ تمام جو بھی آسپیکٹس آپ بتا رہے تھے سامعین کے سامنے، دیٹس اے جینڈر ایکوالٹی ود ایکویٹی. ہم چاہ رہے ہیں خواتین قومی دھارے میں شامل ہوں تو ہمیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں ڈے کیئر سینٹر دینا پڑیں گے، کیونکہ 2.5 سے 3 سال تک بچے جو ہے ماں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ بچیاں آئیں باہر، وہ دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے جائیں، ہاسٹلز ہونے چاہیے، وہ کام کرنے جائیں، ہاسٹلز ہونے چاہیے. شاید ان کو وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ اوپنلی نہ مل سکے. ہم سو یہ جو سٹیپس ہیں، ہم جینڈر ایکوالٹی صرف نہیں کریں گے. تو ایک بہت بڑی بات چلی تھی کہ صنفی امتیاز کا خاتمہ نسبت کے ساتھ، جینڈر ایکوالٹی ود ایکویٹی، یعنی کہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہوئے اس کے مطابق چلتے ہوئے آگے چلا جائے، کیونکہ میل اینڈ فیمیل ان دونوں کے مسائل سیم نہیں ہوں گے. جی سلسلہ ہم یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. ایک کمرشل بریک کی طرف ہمیں جانا ہے اور کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہی یہیں سے جوڑیں گے. جی سامنے کرام کمرشل بریک. جی ویلکم بیک مس ایف ایم 103. اور آج ہم وومنس ڈے کے حوالے سے اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور سلطان صاحب کو آج ہم نے جو ہے وہ نظامت دی ہے. جی سلطان صاحب. جی بہت شکریہ سر. ناظرین سامعین، ہم نے جو بات چیت کی، ہم نے اب تک جو بات چیت کی وہ یہ بات کی کہ جب خواتین کی ہم مساوات کی جو خاص طور پر جو صنفی حوالے سے ہے، خاص طور پر جو سماجی حوالوں سے یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں معاشی اور سیاسی حوالوں سے، اس پر ہمیں اچھی جو باتیں ہیں وہ سننے کو مل رہی ہے. ہم نے یہ بھی مہمانوں سے سنا
کہ جناب ہمارے یہاں بہت سارے گورنمنٹ کے ایسے قوانین موجود ہیں, ایسے انیشیٹوز موجود ہیں جنہوں نے خواتین کو جو مین اسٹریم ہے, جو اچھے لیول پر آگے بڑھنے کی باتیں ہم کر رہے ہیں, اس کو آگے آنے میں بہت معاون ثابت ہو رہی ہے. تو سامعین, ہم بات چیز کا سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں اور ہم نازش کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ینگ سماجی کارکن ہے اور ہم ان سے ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ ایک ایز اے رول ماڈل ہیں ان سب بچیوں کے لیے, ان سب خواتین کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو شاید سماج ہمیں روکے, شاید گھر ہمیں روکے, شاید ہمیں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے. لیکن نازش نے بہت ساری چیزوں کو ظاہر ہے جو ان کو کسی نہ کسی طرح فیس ضرور کیا ہوگا, لیکن ہم ضرور سامعین کو سنوانا چاہیں گے نازش کی باتیں کہ نازش آپ کیا سمجھتے ہو کہ آج کے دور میں جو خواتین ہیں اگر انہیں سماجی طور پر خود مختار بننا ہے, اگر انہیں معاشی طور پر خود مختار بننا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے کے لیے ان کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور ایک میرے لیے بہت اپرچونٹی اور اعزاز کی بات ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے نا ہمارا جو سوسائٹی ہے, جو ہمارا معاشرہ ہے, جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں, جہاں ہم رہتے ہیں, وہاں پر خواتین کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ایک عورت میں ہمت ہے, ایک عورت میں جذبہ ہے, ایک اس میں طاقت ہے کچھ کرنے کی, کچھ دکھانے کی, تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. اگر تو ہم پیچھے والی سوسائٹی کی باتوں کو, ان سب چیزوں کو لے کر اپنے ساتھ لگا کے رکھے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے مورل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مورل سپورٹ کے بغیر آگے بڑھ جائیں, ایسا نہیں ہے. تو فیملی بہت سپورٹ کرتی ہے. اب میں یہاں پر آج بیٹھی ہوں تو اپنی فیملی کی وجہ سے بیٹھی ہوں. میرے فادر میرے لیے رول ماڈل ہے اور انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے, میری امی نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ میں آج یہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں. اور بہت سارے مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں, اگر ہم لیکن اگر سپورٹ ملے تو بہت ظاہر آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. سامعین, آپ نے سنا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے آج کی بچیوں کو, آج کی خواتین کو ہم نے خود مختاری دینی ہے معاشی سماجی حوالوں سے, یا ہم نے ان کو آگے لے کے چلنا ہے, تو سب سے اہم جو ایک ان کا انسٹیٹیوشن ہے وہ ان کا گھر ہے. اگر ان کے گھر سے ان کو سپورٹ ملتی ہے تو یقینی بات ہے کہ آگے وہ ایک بہت اعتماد کے ساتھ اور بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. میں منزز سے ضرور پوچھیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ایز اے لائر بھی ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں گے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کے کچھ ایسے رول ماڈل کی جن کو پڑھ کے, جن کو سن کے, جن کے پاس بیٹھ کر انسپائریشن ملتی ہے, جن سے باتیں کر کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی جگہ پر ہیں, اور اسی طرح کی رول ماڈل دوسری خواتین کو ہونا چاہیے. مثلا سامعین, آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ جو گورنر اسٹیٹ بینک تھی وہ شمشاد اختر تھی. اسی طرح بلقیس سیدھی کا نام ہے, فاطمہ جناح کا نام ہے, زاہدہ کاظمی سامعین پاکستان کی پہلی ٹیکسی ڈرائیور رہی ہیں, اور عرفہ کریم کا نام تو آپ کبھی نہیں بھولے ہوں گے. ظاہر ہے اس نے سافٹ ویئر کی ٹیکنالوجی کے اندر ظاہر اتنی چھوٹی عمر میں جتنا کارنامے سر انجام دیے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو ہم ضرور پوچھیں گے میڈم منزہ ہاشمی ایڈوکیٹ صاحبہ سے کہ یہ جو خواتین کے رول ماڈلز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں ہماری سوسائٹی کے اندر میل کی بات کریں تو بہت سارے زیادہ رول ماڈل نظر آ جائیں گے. تو جب ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو رول ماڈل کم ہونے کی وجہ سے شاید انسپائریشن میں کچھ کمی ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان رول ماڈلز کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟ اچھا, میں اب بتاؤں, آپ ایک نام اگر ہم لے لیتے جسٹس فخر النساء, کیونکہ ساؤتھ پنجاب کا وہ بہت بڑا طور امتیاز ہے کہ ان کا تعلق یہاں سے تھا. تو جسٹس فخر النساء صاحبہ بہت ساری ینگ لائرز کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. ایک بات اور ابھی میں بتاؤں, آج کی نئی نسل جو نئے ینگ لائرز لڑکیاں آ رہی ہیں ان کے لیے ابھی جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار کے خاتون کا الیکشن میں جیتنا بہت بڑے مینڈیٹ کے ساتھ, ملتان ہائی کورٹ بار کی سیٹ پہ رابعہ منال صاحبہ جو جیتی ہیں نائب صدر کی سیٹ پہ, اس پہ جیتنا. تو وی ہیو اے لاٹ آف, ابھی میں بتاؤں یہاں پہ ڈاکٹرز ایسی ہیں جو رول ماڈل ہیں, جو کہ ایسا اچھا کام کر رہی ہیں اور فلنتھراپسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں. مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ لڑکیاں جب اپنے سفر پر ہوتی ہیں, پروفیشن کے سفر پر ہیں, تو ان کے پوٹینشلز کو چمکانے کے لیے ان کی فیملی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اور خاص طور پہ بیٹیوں کے حوالے سے میں کہوں گی کہ جو باپ کا رول ہے اور جو بھائی کا کردار ہے, جو بڑی خوش قسمتی سے مجھے اس قدر ملا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی, وہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. کہ مجھے اگر لیڈرشپ کا رول ملا کہ آپ لیڈ کریں گی اس چیز کو, آپ لیڈ کریں گی اس چیز کو, تو دے ور آل دا ٹائم میری وہ بیک پہ وہ کھڑے تھے سپورٹ کے لیے. سو میں
خواتین کا آگے بڑھنے کا فارمولہ یہ ہے کہ گھر پہلا یونٹ ہے. لیکن میم آپ نے بالکل صحیح کہا. سامعین یہ ضرور سننا چاہیں گے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تعداد بہت کم ہے, تو کیا آیا جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو وہاں پر جو والد ہیں, جو گھر کے میل حضرات ہیں, ظاہر ہے انہوں نے بھی پرورش جو ہے نا وہ کسی خاتون سے ہی کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں پھر اس سارے رول ماڈل کو بڑھانے کے لیے کیا میل کی ایجوکیشن زیادہ کرنے کی ضرورت ہوگی, یا خواتین کو ہم پھر آئیں جی ان کو اویئرنیس زیادہ دیں تاکہ وہ ایک رول ماڈل بن سکے؟ میں اسی طرف ہی جا رہی تھی کہ میں جب اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو اس میں میرے فادر کا اور میرے بھائی کا بہت زیادہ, میری مدر کے ساتھ رول رہا. سو میں اس وقت درخواست یہی کروں گی کہ اگر ہمارے ساؤتھ پنجاب میں, ہمارے رورل ایریاز میں, یا ہمارے پورے پنجاب یا پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رول ماڈل خواتین کی شکل میں ہمارے پاس کم موجود ہیں, تو میری درخواست ہوگی ہر گھر میں ایک رول ماڈل بنانا شروع کریں. ہر گھر اپنی بیٹی پہ اس کو ایز اے رول ماڈل کے طور پر رول ماڈل پرورش, اور جیسے آپ نے فرمایا رول ماڈل بنانے میں والد کا کردار ہے. اور والد اگر اس پر تیار نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنی بچی کو نہیں پڑھانا, نہیں معاشرہ ٹھیک نہیں ہے, نہیں کو ایجوکیشن میں نہیں جا سکتی, وہاں پر مسائل ہوں گے, تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا میل کے ساتھ ہمیں کوئی مثلاً ہم نے ڈومیسٹک وائلنس پریونشن پروٹیکشن ایکٹ بھی بنا دیا, چائلڈ میرج ایکٹ بھی بنا دیا, پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس بھی بنا دیا, پریونشن آف دا الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 بھی بنا دیا. تو اب ان سارے جو ایکٹ ہیں یا سارے قوانین ہیں, اس کے حوالے سے جو آگاہی کا عمل ہے تو مردوں کے ساتھ ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہوگی. مردوں کے ساتھ نہیں, اس میں اسٹیٹ کو اپنا رول مزید اور اپنا کرنا اچھا طریقے سے کرنا پڑے گا کہ ان قوانین پہ عمل درآمد کی سینسٹائزیشن بڑھانی پڑے گی. ٹھیک, ناٹ اونلی کہ گھر کے یونٹ سے باپ جب سیکیور فیل کرے گا, باپ کو جب یہ فیل ہوگا کہ میری بیٹی جب باہر جائے گی, وہ کسی ادارے میں ہوگی, انسٹیٹیوشن میں ہوگی, تو وہ سیکیور ہی واپس آئے گی, تو وہ ایک جو جواز ہے نا بھیجنے والا, وہ تو ختم ہو جائے گا اپنی جگہ پر ہی. جی بہت اہم بات کی. تو وہاں پر جو قوانین ہمارے پاس بکش شکل میں موجود ہیں, جو بڑی بات ہے کہ ہم نے وہ بنائے, اس کے پیچھے بھی بڑی محنت ہے اور بہت ساری خواتین کی محنت ہے. اگر ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے والے, عمل درآمد کرنے والے ادارے اس کو صحیح انداز میں عمل درآمد کروا پائیں, تو یقین کریں آپ کیا کوئی بھی انسٹیٹیوشن خواتین ہیڈ کے علاوہ نہیں ہوگا. جی سامعین, آپ نے سنا, بہت اہم بات کی میں منزہ ہاشمی ایڈوکیٹ صاحبہ نے کہ ہمارے ہاں قوانین موجود ہیں, اور اگر ہم یہ کرنا چاہیں کہ ہم رول ماڈل کی تعداد بڑھائیں اپنے معاشرے کے اندر, تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو قوانین موجود ہیں ان قوانین پر عمل درآمد کو ہم انشور کریں. اور لازم بات ہے کہ عمل درآمد کو جب انشور ہوگا تو ایک پروٹیکشن کا احساس جو ہے وہ میل کمیونٹیز کو ہوگا, وہ والد کو ہوگا, اور وہ اپنی بچی کو ضرور ایجوکیشن کے لیے بھیجے گا, وہ اپنی بچی کو ضرور باہر بھیجے گا تاکہ وہ اچھا روزگار حاصل کر سکے. یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا. ہم دوبارہ بات کریں گے نازش سے. نازش, آپ جیسے ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے والد نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, باہر آئے آپ, اور پھر آپ نے ظاہر سماج کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے کچھ کام کیے. تو آپ جب باہر نکلے ہو, خاص طور پر جب لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہو, تو وہاں پر زیادہ تر میل لوگ ہوتے ہیں, تو کہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی میل کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ آپ ڈسکریج ہوئے ہو اور پھر آپ نے فیصلہ کیا ہو کہ نہیں میں اب یہ جگہ چھوڑ دیتی ہوں, حالانکہ آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ آپ جاؤ, لیکن وہاں پر سوسائٹی نے یا کمیونٹی, میل کمیونٹی نے آپ کو ڈسکریج کیا اور آپ پھر تھوڑا سا ڈسہارڈ ہوئے ہو؟ سر, ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں آپ کو, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو پک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاں کافی جگہ پر ایسا ہوا اور ہم فیس بھی کیے یہ سب چیزیں, لیکن میں نے انہیں کبھی سر پہ سوار نہیں کیا, کیونکہ اگر میں ان کی باتوں کو لے کے بیٹھ جاؤں تو میں آگے نہیں بڑھ سکتی, اور نہ میں اپنی فیملی کو آج سپورٹ کر رہی ہوتی اور نہ میں آج یہاں بیٹھ. لیکن وہ آپ کے لیے رکاوٹیں تو پیدا کرتے ہیں اگر آپ ان کو نہیں سر, اگر آپ میں ہمت ہے, آپ میں طاقت ہے, تو آپ سب کر سکتے ہیں. ویری گڈ. سامعین, آپ نے سنا کہ نازش نے پہلے بھی یہ بات کی اور اب بھی کہا کہ اگر آپ خود پر اعتماد ہیں, آپ کے اندر ایک اعتماد ہے, آپ کے اندر ایک حوصلہ ہے, تو آپ اس طرح کے جو الفاظ ہیں, اس طرح کے جو چہرے ہیں, اس طرح کے جو عمل ہیں, ان کو آپ روک سکتے ہیں. ہم میم سے دوبارہ بات کریں گے, منزہ ہاشمی ایڈوکیٹ صاحبہ سے. منزہ ہاشمی ایڈوکیٹ صاحبہ, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم بات کر رہے ہیں قوانین کی اور جب ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کے بہت سارے انیشیٹوز کی, اس وقت آپ کا کیا خیال ہے, کون سے ایسے اقدامات ہیں جو گورنمنٹ کی سائڈ پر ہونے چاہیے؟ خاص طور پر لاز تو بنے ہوئے, امپلیمنٹیشن کی بات آپ نے کر لی, لیکن اس سے ہٹ کے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رول ماڈل ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو, اور پھر کیونکہ ہمارے ہاں ایجوکیشن یا پھر سینسٹائزیشن یا اویئرنیس تک
چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ محدود سی ہو جاتی ہے. لیکن کہیں پر اگر ایک رول ماڈل زیادہ سامنے آتا ہے تو شاید چیزیں زیادہ انسپائریشن کی طرف جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو کون سے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ چیزیں زیادہ بڑھ سکیں؟ میرے خیال سے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے نا اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ اور مواقع پیدا کریں. ٹیکنیکل ایجوکیشن فار ویمن ایک تو اس پہ بہت زیادہ کریں. نمبر 2 جو جیسے کہ اس دفعہ اس سال کی تھیم ہے آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے بات, اس میں ڈیجیٹلائزیشن کی ایکوالٹی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ خواتین جو گھر میں بیٹھ کے بھی دیکھیں ایکوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, خواتین کو رول ماڈل بننے کی بات کرتے ہیں, تو اکنامک امپاورمنٹ کو آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ خواتین کا جب معاشی طور پہ وہ محفوظ ہوں گی تبھی وہ فیصلہ کرنے میں بھی ان میں اعتماد ہوگا, تبھی وہ ایک گھرانہ کو چلانے میں بھی وہ کامیاب ہوں گی, تبھی وہ قومی دھارے میں شامل ہوں گی, مین اسٹریم میں آئیں گی. سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ڈیجیٹل ایجوکیشن خواتین کی, اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. جو ہمارے پاس ڈیوائسیز ہیں جیسے موبائل فون, اسمارٹ فون موبائلز ہیں, ہمارے پاس ٹیبز ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں, ان کا جو صحیح استعمال ہے وہ پاکستان میں جو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا, لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلدی شروع ہو جائے گا. اس کے اوپر اگر زیادہ کچھ انیشیٹوز لیے جائیں اسٹیٹ کی طرف سے تو میرے خیال سے وہ جو ایک ہے نا کہ کہیں جا کے کام کرنا اور جاب کرنا کی جگہ اگر فلنتھراپسٹ وہ ورک ایٹ ہوم والی صورتحال پیدا ہو جائے, بلکہ وہ خود کسی بہت سے لوگوں کو امپلائڈ کر سکے, تو وہ میرے خیال سے بہت اچھا ہو جائے. کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ہم ویمنس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جا کے ہم زیادہ فیئر کا شکار ہو رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو باہر نہ بھیجیں, باہر تو بہت زیادہ حالات خراب ہے. اس میں دیکھیں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نا باہر بہت حالات خراب ہے, تو ہم انٹریکشن سے بھی روکتے ہیں نا, آپ نے کسی سے انٹریکٹ بھی نہیں کرنا. بزنس وومن تو انٹریکٹ کرتی ہے, وہ ڈیل کرتی ہے, وہ بارگین کرتی ہے. بزنس سیکھنا, ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کو یہ تمام جو ایلیمنٹس اس کی طرف لے کے جاتا ہے. وہاں پہ آپ آئسولیشن میں نہیں جا رہے ہوتے, وہاں پہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. سو دس از مائی, اور صرف جو حالات اکنامک سچویشن جو اس وقت پوری دنیا میں جا رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور پاکستان کی 51% پاپولیشن, آپ کا آدھا چہرہ ہے قوم کا, پورا چہرہ اور آدھی پاپولیشن آدھا خواتین ہے, تو اس کو بھی ہمیں ویسے روشن طریقے سے دنیا کے سامنے لانا پڑے گا. جی بہت بہت اہم بات کی سامعین یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں اور آپ سب بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے, اب یقیناً اگر ہم خواتین کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو معاشی خود مختاری ایک بہت اہم عنصر ہے. جب خاتون کے پاس معاشی طور پر ایک فیصلہ کا اختیار ہوگا, جب اس کے پاس فیصلے کرنے کا یہ والا اختیار اگر ہوگا, تو یقیناً آنے والے وقت میں وہ بہت سارے معاملات کے اندر اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرے گی. جب وہ باہر نکلے گی تو اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرے گی. میں ایک خاتون کو جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے, وہ ہماری دوست ہیں, ہماری ساتھی ہیں. میں نے جب ان سے کہا کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا آج کل میں نوکری تلاش کر رہی ہوں, لیکن میں گاڑی پہ نوکری تلاش کر رہی ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ اس کو بیچ کے کوئی اپنا بزنس شروع کر دیں, تو انہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اس گاڑی نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے. لازمی بات ہے جس سوسائٹی میں ہم نے گھومنا ہے, جس سوسائٹی کے پاس ہم نے جانا ہے, تو اس میں آپ کو کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے آپ کو پروٹیکشن کا احساس ضرور پیدا ہو. تو سامعین ہم دونوں مہمانوں سے ایک بات آخر میں ضرور پوچھنا چاہیں گے, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے, لیکن ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرف ضرور توجہ دلائیں گے کہ سامعین آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ مردم شماری جو ہے وہ سٹارٹ کر چکے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور یہ جو سینسس ہو رہا ہے اس سینسس کے اندر بہت سارے پچھلے معاملات کو دیکھتے ہوئے, جیسے ابھی میم نے کہا کہ ہمارا آدھا پاکستان جو ہے نا اس وقت اگر کوئی کام نہیں کرتا تو پھر ہم معاشی طور پر کیسے مضبوط ہوں گے. تو سلطان اس سے پہلے کہ ہم سوال کریں, ایک کمرشل بریک ہے منزہ, ہم چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سامعین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے کہا سینسس کو بھی جی ویلکم بیک سامعین کرام. بہت سیر حاصل گفتگو جاری ہے اور آج جو ہے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ویمنس ڈے کے حوالے سے, اور ہماری نمائندہ جو خواتین کی ہیں, جو لڑکیوں کی ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں اور سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلطان صاحب کوشچن کیجیے. جی تھینک یو. سامعین ہم بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اسپیشل ڈے آج خواتین کا عالمی یوم خواتین ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کی خود مختاری کی اور سیاسی حوالوں سے, سماجی حوالوں سے اور معاشی حوالوں سے. اس پر ہم بہت اچھی گفتگو جو ہے نا اپنے سامعین کو سنوا رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں میں منزہ ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب ہیں, اسی طرح نازش ندیم ہیں. تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کو اس معاشرے کے اندر ایک ایسی حیثیت دلوانا چاہ رہے ہیں جس میں ان کی خود مختاری ہو. خود مختاری سے مراد کہ ان کے بعد فیصلہ کرنے کا اختیار ہو.
اب فیصلہ کرنے کے اختیار سے جب ہم بات کو جوڑتے ہیں تو بہت اہم چیز ہے کہ جب ہم اپنے پاکستان کی آبادی کو دیکھتے ہیں، اس آبادی میں یقیناً ہمارے پاس ایک فگر پہلے چلتا تھا کہ 48% ہے، پھر کہتے تھے 49% ہے، اور آج کل کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی میں 52% جو ہے نا وہ خواتین موجود ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد میں خواتین جب موجود ہیں تو اگر ان کو ہم نے کہیں اپنے مین سٹریم سے باہر کیا، ہم نے بہت سارے معاملات سے باہر کیا، تو ہم کیسے سوچ لیں کہ یہ پاکستان چل سکتا ہے، کیسے چلے گا پاکستان؟ تو ہم میم منزہ ہاشمی صاحبہ سے دوبارہ یہ بات چیت کریں گے کہ ابھی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو سینسس شروع کیا، جو مردم شماری کا معاملات کا آغاز کیا، اس میں یقیناً بہت ساری ذمہ داریاں شہریوں پر بنتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہم لوگوں پر بنتی ہیں۔ ہمارے سامعین ضرور سننا چاہیں گے کہ کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو مردم شماری کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داری کے مطابق اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیٹس گریٹ، بڑا ویلڈ سوال، اور جو آج کی تھیم ہے اسے بڑا جڑتا ہوا ڈیجیٹل کو دیکھا ہے، آج انہوں نے لکھا ہے ڈیجٹ آل سب کے لیے۔ تو اس دفعہ آپ نے دیکھا مردم شماری جب ہوئی تو اس کے لیے پورے 11 12 15 دن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو آن لائن جا کے اپنی فیملی کو رجسٹر کروائیں، آپ کو یہ آئے گا، اور وہ ایک ڈیجیٹل رجسٹریشن کا بہت فرق یہ آیا ہے جو اچھی بات دیکھنے میں آئی، جو ہم نے خود ایک سروے کیا تو اس میں یہ بات آئی کہ پہلے پیرنٹس بیٹیوں کا نام نہیں ڈالتے جب سینسس ہوتے تھے، ایون 2017 میں بھی کئی گھرانوں نے اپنی بیٹیوں کا نام نہیں ڈالا، ان کو لگا تھا کہ بیٹیوں کو جائیداد دینی پڑ جائے گی۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے یہ وقت کے ساتھ، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اٹس ایوولوشن، اٹ ٹیکس ٹائم، ڈیکیڈز لگیں گے۔ آج سے 10 سال پہلے جو تھا وہ نہیں ہے، جو 20 سال پہلے تھا وہ اس میں فرق آیا۔ ابھی یہ دیکھیں 2017 میں سینسس ہوا جس کو بعد میں چیلنج بھی کیا گیا، خیر وہ تو ایک تھوڑا سا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں چیزیں ایسی۔ ابھی جو ہوا اس میں اب فیملیز نے بیٹیوں کا، اور ساتھ میں بات کروں گی معذور بچوں کے نام بھی ڈالے، ٹرانسجینڈر والا ایلیمنٹ بھی آیا، تو یہ ہم ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایز اے آپٹیمسٹک ایک مثبت سوچ کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ جب معاشرہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، ہماری یہاں پہ باقی سچویشن کیسی چل رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلے بیٹیوں کو چھپایا جاتا تھا، پھر بچہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی معذور پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو چھپا دیا جاتا تھا، از ایگنی فار دی فیملی۔ ٹرانسجینڈر بچہ اس کو چھپا دیا جاتا تھا کہ بیٹا لکھیں گے بیٹی لکھیں، بیٹا لکھ دیتے تھے اس کو۔ ابھی کیا ہوا؟ تو ابھی جب اس خانوں کے اندر وہ لکھا ہوا ہے آلریڈی ٹرانسجینڈر، تو اس کو کلک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب حقائق جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے اور ہمیں حقائق تسلیم کرنے پڑیں گے۔ اب صرف بیٹیوں تک اور معذور تک اور ٹرانسجینڈر تک مسائل نہیں، ان کو پتہ ہے جب تک ان کا اندراج نہیں ہوگا تب تک ان کو حقوق کیسے ملیں گے۔ ایگزیکٹلی، یہ شعور جو آ رہا ہے کہ اگر ہم وسائل تک ایکسیس چاہتے ہیں تو مسائل سامنے لانے پڑیں گے، ہمیں اوپن بات کرنی پڑے گی، اور یہ بڑا فرق ہے سلطان، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، یہ بڑی تبدیلی ہے معاشرے کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں انٹرنیٹ کا اور ڈیجیٹل فونز کا یہ شاید وہ واحد اچھا، ہو سکتا ہے ہر کسی نے نہ کروایا ہو سکتا ہے ہر کسی نے نہ کروایا، لیکن یہ بڑا اچھا جو یوز ہوا ہے، آئی ایم سو ہیپی۔ نہیں ایون کہ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی فیملیز کے بھی ہم نے کر کے دیے کہ آؤ جی ہم کروا دیتے ہیں، میں نے خود کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے جی۔ سامعین، آپ نے سنا کہ یہ قومی فریضہ ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ جب تک ہم گنے نہیں جائیں گے، جب تک ہم شمار نہیں ہوں گے، اس وقت ہم حقوق کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو شمار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو گنوانا ہے، تو جب گنوائیں گے تو یقیناً ہمیں بہت سارے حقوق کی بات کریں گے۔ سامعین، اس سینسس کے اندر ایک بہت اہم جو ایلیمنٹ ہے جس کا ذکر یقیناً ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بھی کیا، کہ جب سوال آتا ہے کہ یہ جو مکان ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کی ملکیت ہے، اور کیونکہ میں منزہ ہاشمی ایڈوکیٹ صاحبہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تو جب انہوں نے وہاں پر کہا کہ یہ میری ملکیت ہے تو آپ یقین کریں جو سوال پوچھنے والے تھے وہ تھوڑے سے سیدھے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ سامعین، یہ صرف سینسس نہیں ہے، یہ ایکسیپٹنس بھی ہے، اور پھر یقیناً آنے والے وقت میں جب وہاں پر یہ رپورٹ ہوگی کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو 52% آبادی ہے اس میں اتنی خواتین موجود ہیں جو معاشی طور پر خود کفیل ہیں، جو معاشی طور پر جن کے پاس بہت ساری ذمہ داری ہیں، تو یقیناً یہ رول ماڈل جو ہے وہ کافی آگے بڑھتا جائے گا۔ تو ہم حکومت پاکستان کی جو یہ سینسس کی یہ پوری کمپین ہے، یہ پورا کام ہے جو ڈیجیٹلائزیشن والا عمل ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں، یقیناً ہم سراہتے ہیں، اور سامعین کو بھی ہم یہ ضرور گزارش کریں گے
کہ جب بھی آپ کے پاس یہ نمائندے آئیں آپ خود انٹر کریں یا پھر آپ کے پاس نمائندے آئیں تو ان کو صحیح معلومات دیں. جیسے میم نے کہا کہ معلومات اپنے گھر کے افراد کے بارے میں, اپنے گھر کے چیزوں کے بارے میں آپ صحیح فراہم کریں گے تو پاکستان کے اندر ایک بہتر تبدیلی آئے گی. نازش آپ کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں ظاہر خواتین کی اور بچیوں کی خود مختاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پر آپ کیونکہ ظاہر ہے آپ کا تعلق یوتھ کے ساتھ ہے اور آپ کا یوتھ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہے, تو آپ تھوڑا سا ہمارے سامعین کو ضرور بتائیں کہ جب ہم یوتھ کی بات ہمیں کسی نہ کسی فورم پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ ڈسکس کریں گے تو کہیں نہ کہیں اس کے حوالے سے کہیں سینسٹائزیشن پیدا ہوگی. تو یوتھ کے ایشوز کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ سر کیونکہ وومنس ڈے یا وومن کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر, تو میں زیادہ فوکس انہیں کو ہی کروں گی. اب فیمیلس ہمیں بہت ساری ایسی ملتی ہیں, کیونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہو تو آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہو, بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہو, تو اس پہ بہت سارے فیمیلز ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے ہمیں فورس کر رہے ہیں کہ بھئی اب نہیں پڑھنا, اب یہاں رشتہ دیکھ لو, یہ شادی کر لو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فیمیل آگے نہیں بڑھ پاتی. ظاہر ہے اب ان کے پاس ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی, ان کے پاس اسکلز ہوں گی تو وہ آگے بڑھ سکتی ہیں, لیکن جب انہیں ایک ٹائم پہ آ کے جب وہ گرو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, انہیں ایک فورم مل رہا ہے, اس ٹائم پہ انہوں نے اویل نہیں کیا اور وہی اسی ٹائم پہ وہ شادی والے اسٹیج پہ چلے گئیں, تو وہ ایک الگ لائف, ہر چیز ایک بالکل ڈفرینٹ, تو پھر وہ آگے وہ کر نہیں پاتی. تو سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ اگر انہیں اتنا انڈیپینڈنٹ ضرور کیا جائے کہ اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے, کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی بزنس کی طرف آنا چاہتا ہے, تو گھر والے سوسائٹی انہیں لازمی اتنی اسپیس دیں کہ وہ کر سکے. بالکل آپ نے اہم بات کی نازش کہ جب ہمارا یوتھ اس اسٹیج پر ہو کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہو اپنے بارے میں, تو یقیناً یہ ہماری شریعت بھی ہمیں اس کی بات کی اجازت دیتی ہے, ہمارا قانون بھی ہمارے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس سے ضرور پوچھیں, چاہے وہ بیٹا ہے چاہے بیٹی, ہم اس سے ضرور پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات جو ہے نا وہ ایک میسج سامعین کو ضرور جائے کہ ہمیں اپنی یوتھ کے ساتھ خاص طور پر ان کے جو زندگی کا فیصلہ ہے وہ کرتے ہوئے ہمیں ان کی مرضی کو ہمیں ان کی مرضی ضرور سامنے لانے کی ضرورت ہے اور ان سے پوچھنے کی ضرورت ہوگی. میم رضا, ہم ایک بات آپ کی طرف ضرور پوچھنا چاہیں گے جو سامعین کے دلچسپی بھی ہوگی اس سوال پر اور اس جواب پر, کہ جی ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی مثالیں اور اچھی باتیں تو ہیں لیکن مسائل بھی ہیں, یقیناً مسائل ہیں, تو اس وقت جب ہم اپنے ساؤتھ کی بات کرتے ہیں, اس ساؤتھ کے اندر کون سے ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں پر اگر ہمارے کہیں پر صنفی امتیازات کے حوالے سے کچھ واقعات ہوتے ہیں, کچھ وہاں پر معاشی طور پر کہیں پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہیں سیاسی طور پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہمارے یہاں پلیٹ فارم کون سے ایسے ہیں جس سے ان کے ان ایشوز کو کسی حد تک جو ٹیکل کرنے میں انسٹیٹیوشن کوئی اہم رول ادا کر رہے ہوں یا کہیں سولو کرنے کے حوالے سے کوئی پازیٹیو رول ادا کر رہے ہوں. ہمارے یہاں چاہے گورنمنٹ کی ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سطح پر کچھ انسٹیٹیوشن کی مثالیں آپ دینا چاہیں گے تاکہ ہمارے سامعین کو بھی ایک حوصلہ ملے, نہیں جی ہمارے یہاں انسٹیٹیوشن بھی موجود ہے, کہیں اگر ایشوز ہیں تو وہ ادھر بھی جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں وہ خواتین جو ورکنگ وومن ہیں, تو ورکنگ وومن کا جو قانون ہے 2018 والا, جس میں 2012 والا جو امینڈمنٹ آئی تھی جس میں کہ سیکسول ہراسمنٹ آن ورک پلیس کا ہے, تو آپ لوگوں کو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے جو امبیڈسمنٹ کا آفس ہے وہ ملتان میں بھی اوپن ہو گیا ہوا ہے, ریجنل سطح پہ ہمارے ملتان میں بھی اوپن ہو گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اگر کوئی جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں کوئی نہیں سن رہا تو آپ ڈائریکٹ وہاں جا کے بھی انہوں نے جو لفظ بولا اس کو اردو میں کہتے ہیں محتسب کا وہ دفتر جہاں پہ خواتین سیکسول ہراسمنٹ کے کیسز کو فائل کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹلی, اگر نہیں سنا ورنہ اپلیٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. ایک تو صورتحال یہ ہو گئی. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ خواتین واؤ سینٹر یہاں پر موجود ہے جو خواتین کے جو گھریلو مسائل ہیں یا ان ہینینس قسم کے اوفینسز, ایک تو ہینیس اوفینسز ہیں ان کو ہم فوجداری میں لے کے جاتے ہیں, لیکن کچھ ان ہینینس ہے جس میں ایسے مسائل جو کہ مائنر سطح پر جا کے شاید حل ہو جائیں ریکنسیلیشن کی سطح پر, تو وہاں سے ایک واؤ سینٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے. پھر سوچے ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنی آبادی ہے اور جتنے مسائل ہیں اس کے مطابق اتنے انسٹیٹیوشن نہیں ہیں, کیونکہ اس وقت ہماری اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. صحیح کہا جی میم, تو اس میں بہت رول پلے کر رہی ہے سول سوسائٹیز, بہت اہم رول ادا کی. اہم بات کی سامعین, ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انسٹیٹیوشن موجود ہوتے ہیں تو یقیناً کہیں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو انسٹیٹیوشن اس کو کسی حد تک منیمائز کرنے میں رول ادا کرتا ہے, ایڈریس کرتا ہے. اور ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں انسٹیٹیوشن میں کسی کو بھیجنے سے پہلے پریونشن کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس سیلاب کو اس مسئلے کو کہیں آگے بڑھنے سے پہلے روکنے کی ضرورت ہے. میں دوبارہ اسرار احمد چودھری صاحب کی طرف جاؤں گا. جی بہت شکریہ آپ سب کا. اور جیسا کہ آپ سب نے سامعین اور دیکھنے والے ہمارے دوست ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ خواتین کے بغیر اب
घर का चलना, मुल्क का चलना, इस मुआशरे का चलना नामुमकिन है। सो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, हमें अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को उनके हकूक़ देने हैं, सिर्फ बात नहीं करनी। अब बात जो है बात से बहुत आगे निकल चुकी है, अब इसको हमने बाकायदा इम्प्लीमेंट करना है। सो दोबारा मैं तमाम सुनने वालों को, जो हमारी ख़वातीन हमें सुन रही हैं, उनको हम इंटरनेशनल हैप्पी वुमेंस डे कहेंगे, और हम बाकायदा तौर पर उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से ये जो गाड़ी के दो पहिए हैं बहुत अच्छी तरीके से चलते रहेंगे और मुआशरा पनपता रहेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इसरार चौधरी को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।